बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची में हालिया दिनों में जो सियासी माहौल रहा है वो बहुत सारे लोगों के शायद ज़हनों में हो, लेकिन उस सियासी माहौल के तनाजुर में जो नए सवालात जन्म ले रहे हैं उसके जवाबात भी बहरहाल आवाम चाहती है कि इस सारी सूरत हाल जो कराची की सियासत की सूरत हाल है, इससे आवाम जो कराची की है उसको क्या फ़ायदा होगा। हमने देखा कि महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह जनाब आफाक अहमद साहब की कराची शहर के अंदर गिरफ्तारी होती है, और ये गिरफ्तारी उस पादाश में होती है जिसकी अगर मैं नंबर्स आज के अगर आपको बताऊं तो लगभग 134 अफराद, लगभग अगर गालें तो 150 भी कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स के मुताबिक 134 अफराद जो है लुक़मा अजल बने। कैसे? टैंकर्स, डंपर माफिया, ट्रॉलर्स की जद में आकर 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। सवाल ये उठाया था महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह ने कि ये जो आए रोज ट्रॉलर, डंपर्स और टैंकर्स की जद में आकर कराची के अवाम मर रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन करेगा, और इसका सारा मलबा जो है वो कौन अपने सर पर उठाने को तैयार है। जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन जवाब ये जरूर था कि आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया, और ये इल्ज़ाम उन पर है कि उन्होंने लिसानी बुनियादों पर हवा देने की कोशिश की कराची के अवाम को। और वो आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेसर्स रही हैं उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम लोग 1 मीटर जो है कपड़ा खरीद कर रख लें। एक जाने फिर ये बात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि आफाक अहमद लिसानी बुनियादों पर चीज़ों को हवा दे रहे हैं। आफाक अहमद क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, गिरफ्तारी क्यों कर हुई थी, और बाद अज़ गिरफ्तारी क्या उनकी सोच में कोई तब्दीली है या नहीं। मेरे साथ मौजूद है सरबराह महाजिर कौमी मूवमेंट जनाब आफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आप जेल से बाहर आ गए। आफाक भाई, थोड़ी सी ज़ाहिर बात पीछे से शुरू करूंगी मैं। ये बताइए, ये कितने अरसे बाद आपकी जेल यात्रा थी? कई सालों बाद थी मेरा ख्याल है जी, कई सालों बाद थी। तो कैसा लगा आपको अपनी उस पुरानी जगह पर जाकर? कुछ पुराने चेहरे नज़र आए, कुछ पुराना माहौल था, या सब कुछ नया हो गया जेल के अंदर? नहीं देखिए, जेल कोई अच्छी जगह नहीं है कि फ़ख्र से आदमी कहे कि जी हम अपनी पुरानी जगह गए थे। जेल तो बहरहाल एक ख़राब जगह है, और चाहे सियासी लोग हों चाहे एक आम आदमी हो, उसको जेल जाने से नफ़रत ही करनी चाहिए। हम फ़ख्र करें कि हम जेल गए थे, ये बुरी बात है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो आफाक भाई सियासत में कहते हैं जो जेल नहीं गया तो उसकी सियासत ही नहीं है, इसका मकसद। नहीं, मैं उस कबीले से नहीं हूँ कि जहाँ पर अच्छा, जेल जाने को कोई अच्छा समझे। मेरे यानी यंग एज में मेरा किसी से झगड़ा हो गया था। ठीक। उस ज़माने में शायद हम जोशीले थे, हम कराटे सीखने जा रहे थे। अच्छा। ब्लू बेल्ट तक चले गए थे। तो वो हमने किसी के साथ हुआ तो हमने पिटाई कर दी थी। तो उस पर जो है वो घर जाके वो छुरी लेकर आ गए थे। ओहो। तो वो मेरी पीठ थी, वो पीछे से छुरी मारना चाहते थे, तो मेरे भाई ने भाग के छुरी पकड़ ली, तो उनका हाथ लटक गया था, इतना गहरा ज़ख्म था। तो मेरे वालिद जो है वो उन्होंने उल्टा हमें डांटा कि तुम बाहर ख़राब लोगों के साथ क्यों खड़े हुए थे। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि भाई थाने चल के FIR करवाते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा थाने कोई अच्छी जगह नहीं होती कि हम थाने जाएँ। अच्छा। तो बहरहाल वो मोहल्ले के लोगों ने कहा, तो पुलिस वाले फिर घर पे आ गए थे। तो वो रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, इसलिए कि फिर हमें थाने कचहरी जाना पड़ेगा। तो उसको बुरा समझते थे। मैं जब पिछली मरतबा भी जेल में था जी, तो मेरी वालदा और मेरी मिसेज़ जो है, मेरी मिसेज़ तो वालदा के साथ बहाने से आ गई थी। वो उस वक्त आई थी जब अब्बा जान के इंतकाल के बाद अम्मी जान को जाना था उम्रे पर, ये हज पर। तो उन्होंने ज़िद की थी कि मुझे जाने से पहले एक बार मिलवा दो, दिखा दो। तो बहालत मजबूरी जी, वो एक मरतबा आई थी, वरना हमारे ख़ानदान का कोई बंदा जेल हमसे मिलने भी नहीं आया 8.5 साल में। ये तो बहुत सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो वज़ादार लोग होते हैं उनके यहाँ वाकई थाना कचहरी को बहुत मायूब इसलिए समझा जाता है कि ये कोई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है आपका जो पॉलिटिकल सिनारियो है और जिसमें आपने अभी तक तगदौ की है, जदोजहद आपकी जारी है, उसमें आपने बार बार ये जगह जो है इसको सर्वे भी कर लिया, मैं कह सकती हूँ, वहाँ रुक भी गए, देखा भी, हालात को भी देखा। ज़रा ये बताएं कि थोड़ी सी मैं जेल की इसलिए बात कर रही हूँ, फिर पॉलिटिकल चीज़ों पर आती हूँ। कैसा है वहाँ, तब्दीली आई है कुछ जेल के हालात और माहौल और स्टाफ में, चीज़ों में? क्या सुना है मैंने कि वहाँ का माहौल जो कैदी हैं उनके लिए बहुत बेहतर नहीं होता। आपको क्या प्रिविलेज कैदियों के तौर पर रखा गया था या नहीं? नहीं, मुझे पहले भी आइसोलेशन में रखा था, अभी भी आइसोलेशन में रखा था।
اور پہلے بھی میں عام قیدیوں سے میرا انٹریکشن نہیں ہوا تھا. اچھا. یہاں تک کہ اس وقت جب میں گیا تھا تو ہمارے خلاف بہت سخت آپریشن تھا, تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکنان جیل میں تھے, لیکن ان سے بھی میری ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. مجھے بالکل انہوں نے آئسولیٹڈ رکھا تھا. اور اس دفعہ بھی آئسولیٹڈ؟ اس دفعہ بھی رکھا تھا. اور کھانا گھر کا آ رہا تھا آپ کے لیے یا وہاں کا کوئی اچھا, جو میں نے سنتی ہوں کہ جیل کا مینیو بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا اچھا کھانا ملتا ہے, کیسے ملتا تھا آپ کو کھانا وانا وہاں پہ؟ نہیں, ایک تو میں گھر سے کھانے کے لیے مجھے پرمیشن لینی پڑتی. میری طبیعت نہیں ہے کہ میں کسی کو ریکویسٹ کروں کہ یار میرے گھر کے کھانے کو الاؤ کر دو, تو وہ میں نے کی نہیں تھی. تو میں نے کسی سے کہا بھی نہیں کہ گھر سے کھانا بھیج دیجیے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ساتھیوں نے بھی اوائڈ کیا کہ اگر گھر سے کھانا جاتا ہے تو ڈائریکٹ کارکنان کو مجھ تک رسائی تو تھی نہیں. جی. تو کھانا اگر راستے سے گزر کے آتا ہے اور اس میں اگر خدا نہ کرے کوئی اگر اس میں کوئی شیطانی کرنا چاہے تو ذمہ داری تو گھر کی ہو جائے گی کہ گھر سے کھانا آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہی ہونی چاہیے. تو جو بھی جیل کا کھانا تھا وہی ہم نے کیا کھایا آپ نے وہاں پہ؟ کیسے دیا جا رہا تھا کھانا؟ جو نارملی جو روٹین. ٹیبل ویبل لگا کے دیتے تھے؟ نہیں, جیل میں قید کو ولیمے میں تھوڑی گئے تھے. پھر کیسے دے رہے تھے کھانا جس طرح جیل میں کیسے مطلب وہ رکابی اندر پہنچا دیتے ہیں؟ نہیں, وہ بیرک میں انہوں نے پلیٹ میں سالن اور ایک پلیٹ میں روٹی وہ پہنچا دیتے تھے. تو وہ چیک بھی تو کرتے ہیں کھانا کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, وہ جب ماڑی سے کھانا گھر سے اگر آئے تو وہ چیک کرتے ہیں. وہ بڑی بات ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا, وہ بہت بیہودگی ہوتی ہے. وہ بہرحال مطلب کوئی آپ ہماری نالج کے لیے تو بتا دینا کیا ہوتا ہے. ہم نے نہیں گھر میں مطلب کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ اس کو وہ ایک راڈ ہوتی ہے, اس سے جو ہے وہ اس کو گھما کے اس میں چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز سم یا کوئی ڈرگس یا کوئی چیز نہ ہو. وہ ان کا ایک روٹین ہے. اچھا. تو اب ظاہر ہے دن بھر میں ہزاروں لوگوں کی چیزیں آتی ہیں, وہ ہزاروں لوگوں میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے, تو وہ ہر چیز کے اندر وہ راڈ ڈالتے ہیں. وہ ایک گندا سا کپڑا پڑا ہوتا ہے, اسی سے وہ پہنچ کے وہ دوبارہ راڈ اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں. تو وہ کوئی بہتر طریقہ نہیں ہوتا. ہائیجینک طریقہ ہے. اچھا فخر, میں اس طرف اس لیے آئی تھی کیونکہ ظاہر لوگوں کا ایک انٹرسٹ یہ بھی تھا کہ آپ نے جیل میں کیسا وقت گزارا, اتنے دن آپ وہاں رہے. آپ کے اوپر جو الزام ابھی بھی ہے اور جس الزام کی پاداش میں آپ جیل بھی گئے وہ یہی رہا کہ آپ نے لسانی بنیادوں پر چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کی. آپ نے یہ اکسایا لوگوں کو کہ وہ ڈمپرز, ٹینکرز, ٹرالرز کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور احتجاج کریں. ہاں, یہ ظاہر آپ نے نہیں کہا کہ جلاؤ یا اس طرح کی حرکتیں کرو, لیکن ہوا الٹیمیٹلی یہی. یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لسانی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ تو آپ بھگت ہی چکا ہے. پھر اب آپ کا دوبارہ بھی, میں نے پرسوں کی بھی آپ کی پریس کانفرنس دیکھی, کل کی بھی دیکھی, تو آپ بات تو وہی کر رہے ہیں تواتر سے, آپ تو پیچھے نہیں ہٹے. وجہ؟ اچھا دیکھیے, ایک بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح کہا کہ بھائی لسانیت یا آپ نے پریس کانفرنس کی اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, تو اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں. ابھی گلگت کے اندر جو ہے وہ بچیاں کسی گاڑی سے کچل گئیں. درست. تو گلگت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی میرے فالوورز یا میرے سپورٹرز تو نہیں ہیں, انہوں نے وہاں پہ بھی گاڑی جلا دی. اور وہاں جب لوگوں نے گاڑی جلا دی تو وہاں 780 نہیں لگا, یہاں پر 780 لگا. اور ظاہر ہے کہ وہ مطالبے پہ لگا تھا. اور دوسری عرض آپ سے مطالبہ کس کا؟ مافیائی کا تھا, اور مافیا کے کہنے پر ہی ایف آئی آر کٹی تھی ظاہر ہے. اوکے. اچھا, دوسرا آپ سے وضاحت یہ کر دوں کہ دیکھیے جو لوگ ڈمپر کی زد میں آ کے مرے ہیں, جہاں بحق ہوئے ہیں, اور جو واٹر ٹینکر کی زد میں آ کے جہاں بحق ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے میری قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے, مہاجر قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اس میں پختون بھی ہیں, اس میں سندھی بھی ہیں. ابھی جو کرنگی کراسنگ کے اوپر حادثہ ہوا تھا جس میں 3 لوگ جہاں بحق ہوئے تھے, اس میں ابراہیم حیدری کا اور چکرا گوٹ کے سندھی تھے. جی جی. تو میں نے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کراچی کے مستقل باشندے ہیں, جو یہاں رہتے ہیں, یہاں کماتے ہیں, یہیں کھاتے ہیں, مرتے ہیں تو یہیں دفن ہوتے ہیں, تو میں نے تو ان سب کی بات کی تھی کہ اس شہر میں ڈمپر لوڈر اور جو واٹر ٹینکر مافیا ہے اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تو دن میں جب یہ طے ہے کہ 11 بجے سے پہلے ہیوی ٹریفک روڈ پہ نہیں آئے گی شہروں میں, تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے, جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے, تو اس پارٹی نے تمام ٹریفک پولیس کی جو چوکیاں ہوتی ہیں وہ بیچی ہیں, ٹھیکوں پہ دی ہیں. تو جب آپ کسی کو کوئی ٹھیکے پہ کوئی چیز دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس نے آپ کو بھی پیمنٹ کرنی ہے اور 2 پیسے اپنے بھی بنانے. تو انہوں نے ڈمپر لوڈرز کو, آپ کے واٹر ٹینکرز کو
وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ شہر میں ان ہو جاتے ہیں. تو جو پابندی تھی کہ 11 بجے سے پہلے ٹریفک نہیں آئے گی، تو میں نے صرف اس پر سختی سے عمل درآمد کے لیے کہا تھا حکومت کو کہ بھائی جو آپ نے قانون بنائے کم سے کم اس پر عمل درآمد کرائیے، کیونکہ شہر کا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہیوی ٹریفک کا لوڈ برداشت کرے. اچھا، ہیوی ٹریفک کے جو آپ نے اسپیسیفکیشنز دی ہیں اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا. ابھی شرجیل نعام میمن صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی ہم نے فٹنس کے لیے پابند کر دیا ہے، تو فٹنس جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی دھکا اسٹارٹ ہے یا ایگنیشن سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. جو اسپیسیفکیشنز آپ نے طے کی ہیں اس پر 1% بھی عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکلیں گھس جاتی ہیں. آپ جو بریکس ہیں، آپ جو 1965 کے جو آپ بیڈ فورڈ جس کو آپ کیکڑا بھی کہتے ہیں، جو عام زبان میں ٹرانسپورٹرز اس کو کہتے ہیں کیکڑا، تو اس میں پیڈ والے بریک لگتے ہیں. آپ اس کے اندر ٹنوں وزن لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ وزن جب آپ بریک لگاتے ہیں تو وہ ملٹیپلائی ہو کے 5 ٹائم بڑا بن جاتا ہے. تو اس پریشر سے ظاہر ہے آپ کا وہ بریک لگتا نہیں. اچھا، ایک مرتبہ بریک لگانے کے بعد وہ جب ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ ٹائم بریک صفر ہوتا ہے. جی نہیں لگتا. صحیح کہ تو آپ کی گاڑیوں میں شہر کے اندر آپ نے پرانے زمانے کے ان گاڑیوں کو الاؤ کیا ہوا ہے. میں نے لوگوں سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیے جو یہاں اسپیسیفکیشنز آپ نے طے کی ہیں اگر اس پر بھی آپ عمل نہیں کر رہے تو یار کم سے کم آپ کمپیئر تو کیجئے کہ لاہور جو ہم سے مطلب بہت پیچھے تھا ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بھی، کیا آج لاہور آپ نے 136 کہا یا 134 کہا، کل جب میں جناح ہاسپٹل میں تھا 146 جو تعداد تھی، 146 لوگ کل تک جہاں بحق ہوئے تھے، اور کل کے دن صرف 6 لوگ جہاں بحق ہوئے. جی کل بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ لاہور میں 2 مہینے میں 146 آدمی جہاں بحق ہو جائیں ٹرک اور ڈمپر لوڈر سے، تو کیا لاہور برداشت کر لے گا؟ ہرگز نہیں. پاکستان کے اندر جو نا قیامت آ جائے گی. وہاں وہ اپنے شہری کو، اس کی جان کو قیمتی سمجھتے ہیں. اس شہر میں لوگوں کی جان کو آپ ارزاں سمجھتے ہیں، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. مرنے پر کسی کو دکھ نہیں ہوتا. ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. پچھلے سال 750 لوگ مرے ہیں، جہاں بحق ہوئے ہیں. آپ نے اگر کسی سے تعزیت نہیں کی تو کم سے کم ان کی داد رسی کے لیے گھر چلے جاتے اور ان کو کچھ کمپنسیٹ کر دیتے. دیکھیے معاوضہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہ انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل درست بات. لیکن آپ اس کی مالی مدد تو کر سکتے تھے. کسی نے روپے کی مالی مدد نہیں کی ہے، اور کوئی لفظ بھی ہمدردی کی ادا نہیں تو مجھ سے تو بحث کی ہے کہ یہ حادثہ ہے، بحث کی ہے مجھ سے کہ یہ حادثہ ہے، اور یہ ٹرک جلائیں یہ جان بوجھ کے جلائیں، یہ حادثہ ہے. بھئی حادثے میں 750 لوگ پہلے مر گئے، تو تم نے ان حادثات کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا؟ ابھی اس مہینے 2 مہینے کے اندر 146 لوگ مر گئے، آپ نے کیا اقدام کیا؟ اور پھر اس حادثے کو بنیاد بنا کر آپ 2 منٹ میں بیل دے دیتے ہیں اور اس کا ڈمپر بھی ریلیز کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو محمد فاروق ٹیکسٹائل مل والے کی بہو تھی، وہ ڈبل کیبن کے اندر جا رہی تھی تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کو ایکسیڈنٹ کہہ کر آپ نے 2 منٹ میں ضمانت کیوں نہیں دے دی؟ ہاں وہ تو پورا ٹرائل اور جیل اور خاتون تھی، اس کو جیل کسٹڈی ہوئی ہے، اس کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، یہی سوال ہے نا کہ چیزیں ہوئی ہیں. بس جو امیر ہے یا جس کے پاس نہیں، بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ شہر کی لڑکی تھی یا شہر کی عورت تھی تو آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اس کے آپ میڈیکل ٹیسٹ کرا رہے ہو، آپ اس کی ساری گاڑی کی فٹنس چیک کر رہے ہو. یہاں 146 آدمی 2 مہینے میں مر گئے. آپ نے ایک ڈرائیور کو جیل میں ایک ڈرائیور نہیں، تھانوں میں ایک ڈرائیور نہیں. خدا کی قسم میں تو حیران کل یہ ہوا ہوں پرسوں جب میں ایک جگہ گیا، 2 لڑکے ڈینم ایک فیکٹری ہے کورنگی ڈسٹلری میں، اس کے سامنے مطلب ٹرک رونتا ہوا چلا گیا. اور اس واقعے کو کوئی 25 دن 20 دن ہو گئے. وہ اپنے بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جائے تو فیکٹری والے اس کے بدلے گھر کے کسی بندے کو رکھ لیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کے کوئی کمپنسیشن دے دیں. میں نے پوچھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیوں نہیں بن رہا؟ کہہ رہے اس حادثے کی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہے تھانے والے، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو نے دیکھا ہے کیا؟ نکل یہاں سے، تو نے دیکھا کیا؟ اس کی ویڈیو موجود ہے ٹرک کی. لوگ کھڑے ہوئے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تیرے اندر انسانیت نہیں ہے، تو نے یہ 2 بچے مار دیے اور تو کہہ رہا ہے کہ بھائی بریک فیل ہو گیا. اور اس کو لوگ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹرک کی ویڈیو ہے. اور بھائی تمہاری جورسڈکشن میں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایف آئی آر کٹانے آیا ہے نہیں آیا، تمہارے پاس ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے تھی، اسٹیٹ کرتی درج. اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا. اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جب یہ رویہ رکھو گے
تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کی تکلیفیں تو میری جیل کی تکلیف سے بہت تھوڑی سی ہے. میں تو بہت تھوڑی سی تکلیف میں نے برداشت میں کی. اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے اس لفظ کو, اور یہ میں اس لیے آپ کو یہ بات, آپ کی تائید کروں گی اس بات کی, گو کہ آپ تکلیف میں ہوں گے. ظاہر ہے جیل کوئی ایسی کہتے ہیں نا کوئی پھولوں کا بستر تو ہے نہیں, ایک تکلیف کی جگہ ہے, لیکن واقعتاً آپ کی تکلیف وہ کم ہے کیونکہ جتنے 146 جنازے جو ابھی تک کے ہم اگر آپ کی بات کو رکھ رہے ہیں سامنے, وہ اس شہر کے لوگوں نے اٹھائے ہیں اپنے پیاروں کے, اور جن کے گھروں سے وہ اٹھے ہوں گے وہی اس کا درد محسوس کر سکتے ہیں. آفاق احمد سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے پاس کچھ اور بھی سوالات ہیں اور کچھ تلخ سوالات ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور ظاہر ہے آج میرے مہمان ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب. ان سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تازہ شہر کی سیاسی صورتحال جو سامنے آئی ہے اس میں ان کی گرفتاری سمیت بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. آفاق احمد صاحب, آپ نے ابھی مختلف ظاہر ہے بات کی ہے چیزوں کے حوالے سے جو شہر کے معروضی حالات ہیں اس کے اوپر, لیکن آپ نے ابھی جیسے ہی آپ جیل سے باہر آئے تو پھر آپ نے وہ جو بچے, خواتین, بزرگ یا جو بھی اشخاص اس تمام پاداش میں دنیا سے گئے, ان کے گھروں کا آپ نے جا کر وہاں پر تعزیت بھی کی, اور اب سیدھے جیل سے گھر کے بجائے وہاں پہنچے. پھر میں نے دیکھا آپ جناح اسپتال بھی گئے. وہاں کی تھوڑی بتائیں گے مجھے کہ کیا لوگوں کے تاثرات رہے اس سب کے بعد جب آپ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ تو دیکھیے, ایک تو جو دانستہ طور پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ آفاق احمد کوئی لسانی نفرت پھیلانا چاہتا ہے, تو کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شہر میں لوگ جہاں بحق ہوئے ان میں صرف مہاجر نہیں تھے. تو جیل سے میں جب باہر نکلا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے. اچھا, میں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جتنی جگہ جا سکتے ہیں ہم جا کے تعزیت کر لیں, اس لیے کہ پھر رمضان شروع ہو جائے گا, جی تو ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی مصروف ہوں, چلے میں وقت نکال لوں گا. تو میں نے کہا کہ ہمیں فوراً جانا چاہیے. جب میں گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم پختون علاقے میں جا رہے ہیں. اچھا, لیکن جب میں پختون علاقے میں گیا ہوں تو جو وکٹم تھا وہ راجپوت تھا, لیکن وہ رہتا پختون علاقے میں تھا, وہ جو کٹی پہاڑی والا علاقہ. آپ یقین جانیے پختون سارا ارینجمنٹ کر رہے تھے اور پختون وہاں پر نعرے بازی کر رہے تھے, اور مطلب سب تاثر انہوں نے ظاہر کر دیا کہ بھئی ہم جو ہے وہ لسانی معاملات, لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں. میں فیچر کالونی گیا, وہاں پہ بھی وہ پختون جو ہے وہ واٹر ٹینکر کے نیچے آیا تھا. تو ایک تو یہ کہ میرا جانا قدرتی طور پر اس لیے بہتر ہو گیا کہ یہ تاثر جو دینا چاہ رہے تھے وہ زائل ہو گیا کہ بھئی میرا کسی لسانی اکائی کے خلاف میں کوئی کام کر رہا ہوں. میں نے تو کراچی کے لیے بات کی تھی, اور کراچی آئٹس کوئی بھی ہوں جو یہاں کے مستقل باشندے ہیں وہ سب انہوں نے ویلکم کیا. اچھا, میں جب پہلی مرتبہ مجھے تھانے سے گرفتاری کے بعد جب کورٹ میں ATC میں پیش کیا تو مطلب وکلا کا بہت بڑا ہجوم تھا. نو ڈاؤٹ کہ اس میں مہاجر وکلا کی تعداد بہت زیادہ تھی, لیکن انہی وکلا کے اندر جو بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے اس میں الطاف حسین لنڈ بھی تھے جو سندھی ہے, اشتیاق جتوئی تھا ایڈوکیٹ, وہ وہاں موجود تھا, اسلم خٹک موجود تھے, بہت زیادہ پرومیننٹ فیگر ہے وہ پٹھانوں کی وکلا کی برادری میں. تو یہ اگر بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ میں نے شہر کے لیے بات کی ہے, میں نے کسی لسانی اکائی کے لیے بات اس وقت نہیں کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مہاجر قوم کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں مہاجر قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن اس وقت میں نے پورے شہر کی بات کی تھی, سارے وکلا وہاں موجود تھے. ٹھیک بات ہے. آپ نے, میں کیونکہ آف دا ریکارڈ کچھ چیزیں ظاہر ہم بات کرتے ہیں, جناح کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر بھی آپ سے کچھ لوگ ملے, وہاں کیا منظر تھا؟ میں جناح ہاسپٹل جب کل حادثہ ہوا تو مجھے ساتھیوں نے کہا آفاق بھائی 2 لوگ یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ واٹر ٹینکر کی زد میں آیا. اچھا, اس کا کلپ بھی میں نے دیکھا بعد میں کہ موٹر سائیکل جا رہی ہے اور پیچھے سے ٹینکر آیا ہے اور دونوں کو رونتا ہوا چلا گیا. ایسا نہیں کہ موٹر سائیکل والا کہیں سلپ ہو کے گر گیا اور وہ کنٹرول نہیں ہوا, چلتی موٹر سائیکل کو وہ رونتا ہوا چلا گیا. اچھا, میں جب ہاسپٹل پہنچا ہوں تو میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جو دعوے کرتی ہے کہ یعنی موجودہ پیپلز پارٹی جو دعوے کرتی ہے کہ صاحب ہم نے اتنے پیسے لگا دیے اور یہ کر دیے, خدا کی قسم وہاں لوگ موبائل کی لائٹ کے اوپر ایمرجنسی میں کام کر رہے تھے اور کوڑا ہوا سے اڑ رہا تھا. وہاں پہ لائٹ نہیں تھی, لائٹ نہیں تھی, اور میں حیران تھا. جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی, اور اس کی
اندھیرے کی ویڈیوز ہیں. جب میں گھسا ہوں اور میں وہاں پہ لوگوں کے پاس گیا ہوں تو اندھیرے میں لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے, وہ ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہیں. لائٹ نہیں تھی وہاں پہ, کچرا اور وہ جو شاپنگ بیگس ہوتے ہیں, جو پالیتھین بیگس ہوتے ہیں, وہ ہوا سے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے. یہ ایمرجنسی کا حال تھا. اور میں نے کہا کہ جو حکمران ہیں وہ تو جیل جانے کی بجائے ضیاء الدین ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, یا علاج کرانا ہو تو وہ بیرونی دنیا چلے جاتے ہیں. یہ عوام کے لیے انہوں نے ہاسپٹل کا حال کیا ہوا ہے. مطلب لیکن دعویٰ تو آپ کو, آپ کی قطع کلامی کی معذرت دیجیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے, کیونکہ کوئی ہے نہیں کاؤنٹر میں, اس لیے میں بول دیتی ہوں, NICVD کا وہ نام لیتے ہیں, وہ جناح پوسٹ گریجویٹ کا نام لیتے ہیں, وہ عباسی شہید کی تعمیر نوکھا کا کریڈٹ لے رہے ہیں. تو آپ تو مجھے بالکل مختلف پکچر. میں تو کل گیا ہوں, مجھے نہیں معلوم. میں بھی سنتا تھا کہ بہت پیسے لگا دیے, بہت کام کر دیا, لیکن میں کل گیا ہوں اور میں نے جا کے وہاں حشر دیکھا, لائٹ نہیں تھی, لوگ موبائل کی لائٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اور میں نے اسٹریچر کے اوپر زخمیوں کو اور اسٹریچر کے اوپر میں نے بیماروں کو دیکھا ہے جو ان کی فیملی ان کو لے کے ویٹنگ میں کھڑی ہوئی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ تو دردناک حقیقت ہے اس شہر کی. میں جب وہاں گیا ہوں تو مجھے دیر سے اطلاع ملی تھی حادثے کی. میں وہاں گیا ہوں تو وہاں پہلے سے ساتھی ہمارے پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے کہا آفاق بھائی یہ حادثہ 3:30 بجے ہوا ہے. میں مغرب کے وقت وہاں پہنچا ہوں اور وہ زخمی جو ہے وہ اسٹریچر کے اوپر باہر تھا. او مائی گاڈ. ایک بندے کی باڈی رکھی ہوئی تھی وہیں, یعنی مورچری میں شفٹ نہیں ہوئی تھی, وہیں رکھی ہوئی تھی چادر اڑا کے, جس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اور ایک لڑکا زخمی حالت میں, جو بہت بری حالت تھی اس کی, وہ اسٹریچر کے اوپر تھا, اس کے کنولا لگا کے اور انہوں نے پٹی باندھ کے اس کو اسٹریچر پہ چھوڑا ہوا تھا باہر. ٹھیک ہے آفاق احمد صاحب, آپ جو بتا رہے ہیں ظاہر لوگ سن رہے ہیں, اور میں اس لیے کیونکہ مجھ سے زیادہ یہ چیزیں جو ہے ایم ریئلی سوری فار دیٹ, لیکن یہ میں آن ایئر اس طرح نہیں کرتی, مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں. آفاق بھائی میں ذرا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کرتی ہوں گفتگو کا. ابھی موبائل کا تذکرہ کیا, آپ کا موبائل کہاں ہے؟ ابھی تو انہیں کے پاس ہے. میں وکیل صاحب سے میں نے کہا ہے کہ وہ اپلیکیشن دے کے اور وہ موبائل وہاں سے حاصل کریں. میرا موبائل وہیں ہے. آپ کے کسی دوست کا فون آ رہا ہے تو کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا, مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے. یہاں جو ساتھی ہیں ان کے نمبر لوگوں کے پاس ہیں تو سے کانٹیکٹ کر جی اسی ذریعے کانٹیکٹ ہو. اچھا ویسے میں نے سنا وہ گفٹ ملا تھا آپ کو فون؟ نہیں, گفٹ نہیں ملا تھا. پھر کس نے دیا تھا, آپ کے کسی دوست نے دیا تھا؟ نہیں, جب میں جیل میں تھا, جب پچھلی مرتبہ, تو وہ ارباب صاحب جو ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت ہمارے پاس MNMP تھے, ایک MNA تھا ہمارے پاس, ایک MP تھا, تو وہ ووٹ کے لیے انہوں نے رابطہ کرنا تھا. تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھ سے کہا کہ فون بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو بات کر لیجیے. تو میں نے کہا میں کہاں سے بات کر لوں, میرے پاس کوئی جادو تھوڑی ہے. تو میرے پاس تو ظاہر ہے میں نے کبھی زندگی میں نہیں رکھا. جی وہ مجھے پتہ ہے. اس لیے کہ میں نے جو بھی جیل میں مشکل کاٹی, لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ مجھے جیل انتظامیہ کے سامنے سر جھکا کے رہنا پڑے. تو سختیاں جیل میں برداشت کی میں نے, لیکن میں نے کبھی نہ جیل انتظامیہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک دن کے لیے فون دے دو یا کہ, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ بات کرنی ہے. تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ منگا لیجیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں یار سوری میں نہیں منگا سکتا, اس لیے کہ کل تم لوگ کہو گے کہ تمہارے پاس فون ہے, تمہیں بات کرنی ہے ارباب رحیم صاحب کو, تو ظاہر ہے ان کو کہو کہ بھئی فون بھیج دیں. تو پھر وہ جیل انتظامیہ فون لے کے آئی تھی اور کہا کہ بھئی آپ اتنا پرانا فون استعمال کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی؟ وہ اصل میں اس سے یادیں وابستہ. چلیں اس بہانے ارباب غلام رحیم کو بھی آپ نے یاد ہی کر لیا. ذرا اور آپ کے سیاسی جماعت کے اور بھی دوست ساتھی اسی شہر میں رہتے ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, بالخصوص MQM پاکستان, جناب مصطفیٰ کمال صاحب, اس کے بعد فاروق ستار صاحب, انہوں نے آپ کی گرفتاری کو کنڈیم کیا. گو کہ 1-2 روز کے بعد ہوا یہ سلسلہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ میں نے کیونکہ آپ کے پریسر میں بھی سنا, آپ نے کہا کہ کچھ پرانی یادیں میرے اندر واپس آئیں کہ لوگ شاید یکجا ہوئے ہیں, یہ آپ نے ان کے تناظر میں کہا تھا یا کسی اور تناظر میں کہا تھا؟ آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہی ہیں, آپ خود نہیں کہنا چاہتی, تو ظاہر ہے کہ سب کو پتہ تو ہے کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ جو مہاجر پولیٹکس سے وابستہ تمام لوگ ہیں, جو مہاجر عوام جن کی طرف دیکھتی ہے, چاہے وہ فاروق ستار صاحب ہوں, چاہے وہ سلیم حیدر صاحب ہوں, چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, وہ کہتے تو یہی ہے نا کہ بھئی ہم مہاجروں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو الطاف صاحب ہوں, تو جب سب کے اسٹیٹمنٹ میری نگاہ سے گزرے تو وہ مجھے اچھا لگا کہ یعنی
ٹھیک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، کہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگیاں بھی ہیں کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ جب تک کسی کے بارے میں کوئی واضح پالیسی اختیار نہ کرے کوئی، تو ظاہر ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم ان کے ساتھ معاملات یا رابطہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک انسان کی حیثیت سے جب اطلاعات، اب ظاہر میری فرمائش پہ تو کسی نے کوئی سپورٹ یا کوئی مذمت نہیں کی ہوگی، لیکن جب تمام محاذ لیڈرشپ نے مذمت کی تو اس وقت تھوڑا اچھا لگا کہ بھئی ٹھیک ہے، مطلب ہم دوست دشمن نہ صحیح لیکن دوستی کے حق تو ادا کر رہے ہیں کسی حد تک. یہ وہ وقت تھا، اس قسم کا ماحول تو اس وقت تھا جب سب ایک تھے. تو مجھے یہی لگا کہ عوام میں بھی ایک اچھا میسیج گیا ہوگا ان لوگوں نے جو بھی کچھ کیا، اور میں نے اسی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے اپریشیٹ بھی کیا، میں نے شکریہ ادا کیا، سب کا کیا میں نے. بالکل شکریہ ادا کیا. اچھا آفاق بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانا وقت اور ساری چیزیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ابھی آپ تذکرہ کرتے ہیں میرے مختلف انٹرویوز میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس پر بات بھی کی ہے. مجھے معذرت دیجیے گا اس سوال پر، لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف کے ساتھ آپ کو ایک پشت پناہی کے ساتھ یہ سٹنٹ کروایا گیا، یہ لوگوں کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہی، کہ آفاق احمد نے یہ جان بوجھ کر سب کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سہارا دینے کے لیے گرفتاری بھی کروائی، پھر بیل بھی کروا دی. تو اس تاثر پر یا اس سوال پر آپ کی کیا جواب ہے یا رائے ہے؟ دیکھیے، میں نے اگر واٹر ٹینکر یا ڈمپر مافیا کے لیے بات کی، اس شہر کی بات تھی. کیا اس سے پہلے میں نے ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کی؟ جی بالکل کی ہے. کیا میں نے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بات کی ہے؟ میڈیکل اسٹوڈنٹ جو MD-کیٹ کے ریزلٹس آئے تھے اس پر میں نے بات نہیں کی. بالکل کی. کیا میں نے کوٹا سسٹم یا محصورین کے اوپر بات نہیں کی؟ 16 دسمبر پر میں نے کہا کہ جو APS کے لوگ ہیں بالکل بلا شبہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بہت بڑا سانحہ تھا، معصوم بچوں کا وہاں پر جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کی شہادت کو ہم بھول نہیں سکتے. لیکن اس پاکستان کو بچانے کے لیے 16 دسمبر کو جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو جن لوگوں نے کام کیا تھا انہیں وہاں چھوڑ کر آ گئے، انہیں تو لاؤ. اگر میں نے یہ بات کی تو ظاہر یہ عوام کی بات تھی نا. تو میں نے کبھی بھی جب جیل میں گیا تب بھی اور جیل سے آنے کے بعد سے بھی، یعنی اس وقت پہلے جو جیل سے اس وقت بھی میں نے کبھی اس شہر کے ایشوز پر خاموشی اختیار نہیں کی. درست فرمایا. میں نے ابھی بھی شہر کے مسئلے کے اوپر بات کی تھی، لیکن ناحق مجھے گرفتار کیا تھا کہ میرا ایسا قصور نہیں تھا کہ آپ مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے. میں نے ظاہر آپ کو کہا تھا کہ بھئی آپ روک دیجئے ان کو، اگر آپ انہیں روک دیتے تو ہو سکتا ہے لوگ غصے میں کسی ٹینکر کو نہ جلاتے، کسی ڈمپر کو نہ جلاتے. آپ کا فرض تھا کہ 11 بجے سے پہلے جب الاؤ نہیں کیا آپ نے تو 11 بجے سے پہلے شہر میں نہ آئیں، اس لیے حالات یعنی انفراسٹرکچر آپ کا اس قابل نہیں ہے. پھر دوسرا آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کی. 3.5 کروڑ کے شہر کے اندر آپ نے چند بسیں چلا کے، موٹر سائیکل ظاہر ہے ان کے پاس واحد ٹریولنگ کا ایک ذریعہ ہے. تو 45 لاکھ یہاں موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں. تو آپ 45 لاکھ موٹر سائیکلوں کو سڑک کے اوپر جب آپ ان کو کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہے، لوگ اس پہ ہی سفر کریں گے. ان حالات میں اگر میں نے یہ مطالبہ کیا تھا تو میری گرفتاری بنتی نہیں تھی، میرا مطلب ناحق گرفتاری. سوال تھوڑا سا مختلف تھا آفاق بھائی. سہارا اسٹیبلشمنٹ نے دیا، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو ایک پولیٹیکل مائلیج مل گئی، آپ لائم لائٹ میں آ گئے، سارے کیمراز کی لائٹیں آپ کی طرف شفٹ ہو گئی. نہیں دیکھیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں مطلب کوئی شیطانی کر رہا ہے کہ کوئی ایجنسیز پش اپ کرے، ایجنسیز نے تو مروڑ دیا نا ہمیں کہ مطلب ان حالات میں مجھے لے جا کے جیل میں ڈال دیا، اور میں ظاہر ہے ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میرے لوگ جو ہے وہ اس پریشانی کو جھیل سکیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آفاق احمد جیل میں گیا تو آفاق احمد کے پیچھے کو بہت بڑی طاقت ہوگی. میری تو 1-1 لاکھ کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ مطلب پیسے کی بیگم سے لے کے انہوں نے جا کے شیورٹی جمع کرا دی. تو ہم اس پوزیشن میں تھوڑی ہیں کہ مطلب کوئی سیاسی اسٹنٹ کرتے پھریں. یہ ظاہر ہے کہ الگ بات ہے کہ اللہ نے عوام کے دلوں میں ڈالا کہ بھئی یہ تمہارے لیے اس نے بات کی تھی، ظاہر ہے وہ لوگ ساتھ میں کھڑے ہو گئے. دوسرا آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بکواس ہوتی ہے نا کہ ادارے، مجھ سے زیادہ قربت تو کسی اور کو حاصل ہے، بند کر کے اس کو دولہا بنا دو. وہ کون ہے؟
بہت سارے لوگوں کو قربت ہے. فارم 47 کے ذریعے اس شہر سے 22 سیٹیں لی تھیں, سارے کے سارے ان کو دولہا بنا دو. بھائی ان کا سیاسی قد بڑھانا ہے نا. اگر سیاسی قد بڑھانے کا یہی طریقہ ہے اچھا کہ میری گرفتاری پہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ایجنسیز آپ کو پش اپ کر کے جو ہے نا وہ بنا رہی, تو بھائی میرے ساتھ تو اتنی قربت نہیں ہے نا. جن کو فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں بھیج چکے, ان سے کہیے کہ ان کو دولہا بنا دیں. دلہا کون بنا, صحرا کس کو سجا, یہ بات تو سب نے دیکھ ہی لی ہے, اور آپ نے اس کی کافی حد تک ظاہر اس کے دلائل میں کچھ باتیں کی ہیں. مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. مہاجر کال موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے شہر کے حالات اور واقعات پر, اور جو کچھ کراچی کی سیاست میں ہو رہا ہے. ایک چیز ظاہر ہے یہ تکرار سے سوال ہے لیکن ضروری ہے. آپ نے یہ 1 میٹر کپڑا خریدنے کی بات کی ہے, یہ کون سا کپڑا خریدے؟ سفید کپڑا. اس کا کیا کام کریں گے؟ نہیں, کام تو خیر بعد میں بتائیں گے. ابھی ظاہر ہم نے سب سے یہ کہا ہے کہ آپ 1 میٹر کپڑا لے کے رکھ لیجئے, تو جو پالیسی ہوگی اس کی وضاحت جو ہے وہ وقت پہ کر دیں گے. 1 میٹر کا جھنڈا تو نہیں بنے گا نا, کفن بنے گا؟ پھر پالیسی بعد میں بتائیں گے. بتائیے. اچھا, آپ کا ابھی تک اس بات پر ہے, میں سوچ رہی تھی شاید آپ اپنا بیانیہ تبدیل کر دیں لیکن نہیں کر رہے. یہ بتا دیں کہ اس ساری سچویشن کے بعد آپ کی جماعت کو کتنا پولیٹیکل مائلیج ملا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ آپ بحیثیت سیاسی جماعت کے سربراہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے, لوگوں کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ابھی جو ایشو ہے اس ایشو کے اوپر لوگوں نے بہت سپورٹ کی ہے. میں پورے لوگوں کا جو انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بہت کام کر رہے تھے, اور ایک عام آدمی نے اس موقف کی بہت تائید کی, حمایت کی, پورے جان کے ساتھ دم کے ساتھ انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے. تو ایک ایشو کے اوپر انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے, اور میں نے جس طرح کہا کہ لوگوں کے جذبات اور جذباتی وابستگیاں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اسی طرح محبت رکھے. تو نیکسٹ جو الیکشنز ہوں گے اس وقت دیکھیں گے صورتحال کیا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے لوگوں کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھئی الیکشن پاکستان میں جس طرح ہوئے ہیں اور جس طرح ہوتے ہیں, تو الیکشن کی ہار جیت جو ہے وہ ہمارے موقف کی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا اور میں آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ اگر یعنی فزیکلی ایلیمینیشن یا الیکشن کے نتائج کی صورت میں آپ کی ناکامی یہ کوئی آپ کے موقف کی سچائی کی دلیل ہے تو غلط ہے. اس لیے کہ میں نے کہا لوگوں سے کہ بھئی امام حسین جو ہے وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے ان کے ساتھ, اور وہ تمام ہی مرد شہید کر دیے گئے, اور فرعون کی سوری اس کی جو یزید کی فوج نے تو بڑا جشن بھی منایا کہ بھئی ہم نے سب کو 72 مار دیا سب کو. تو بظاہر تو فتح تھی نا ان کی. جی, جو سوچ اور نظریہ ہوتا ہے نا اس کی سچائی کی دلیل جو ہے وہ ایلیمینیشن نہیں ہوتی, اس کی سچائی کی دلیل جو ہے وہ الیکشن کے نتائج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. آج امام حسین سب کے سر کا تاج ہیں اور یزید نفرت کی علامت ہے. درست درست. تو یہ سمجھ لینا کہ الیکشن میں تو آپ کو کبھی سپورٹ نہیں ملی. میرے پاس تو گورنمنٹ کے آفیسرز کسی کام سے یہاں پہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. مجھ سے کیا کام تھا ان کو, وہ تو بیچارے ملنے آئے تھے. تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری پارٹی کا انتخابی نشان کیا ہے. آپ یقین جانیے کہ وہ جب مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آفاق بھائی ہم پریزائڈنگ آفیسر لگے ہوئے تھے, یہ فلاں جگہ تھا, یہ فلاں جگہ تھا, اور وہاں پر اسی کراچی کی کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر مطلب ہم لوگ 3 دن تک پھنسے رہے. 2 دن ہمیں ٹریننگ سے پہلے بلا لیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں قید کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب انتخابات ہوئے ہیں تو ہم نے فارم 45 بنایا, ہم لے کے گئے ریٹرننگ افسر کے پاس کہ آپ ریسیو کر لیجئے. وہاں اور لوگ بھی موجود تھے جو مختلف اداروں کے لوگ تھے, تو انہوں نے ہم سے فارم 45 وصول نہیں کیے.
اور باقی لوگ آ رہے تھے اور وہ اندر جا کے وہ فارم 45 ریسیو کرا کے جا رہے تھے. تو ہم نے کہا یار ہم 2 دن سے بند ہیں بھائی, ہم سے فارم 45 لے لو. تو کہنے لگے کہ جو رزلٹ بنا تھا اس پہ وہاں صرف موم بتی تھی اور بلہ تھا. اچھا. تو یہ رزلٹ بنا تھا. انہوں نے رزلٹ ریسیو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ بھرا ہے کہ بھئی یہ فارم جو ہے وہ میں نے کریکٹ کیا ریٹرننگ افسر کے سامنے. آپ یہ بھرے ہیں ایفیڈیوٹ لکھ کے آپ دے کے چلے جائیے اسٹامپ پیپر پہ کہ یہ بھائی میں نے یہ ریٹرننگ افسر کے سامنے فارم 45 کی کریکشن کی. اس نے بولا یار میں نے کریکشن کی نہیں, میں کیوں لکھ کے چلا جاؤں. وہ لکھوا اس لیے رہے تھے کہ جب پریزائڈنگ آفیسر لکھ کے جائے گا کہ میں نے فارم 45 میں کریکشن کی ریٹرننگ افسر کے سامنے, تو پھر ان کو یہ آپ اختیار دے کے جا رہے ہو کہ بھائی جو رزلٹ بنانا بنا دینا بھائی. کہہ رہا ہے رات کو 2 بجے ہم نے شکست مان لی اور ہم نے کہا لا یار جلدی سے جو ہے وہ اسٹیمپ لکھوا لو. یہ رزلٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے الیکشن کے, اب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیوچر میں جو ہے وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ کرے محبت برقرار رہے, تب بھی کیا اس پاکستان میں فیئر الیکشن کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آپ کا خواب ہے. آپ آرٹیفیشلی آپ یہ کہتے رہیے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, ہمارے ہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ گئی, یہ سب کچھ. جب تک لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان گرو نہیں کرے گا. وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, ظاہر ہے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں, اور پھر ظاہر ہے ابھی آپ کا بھی ایک ریسنٹ سیناریو ڈیولپ ہوا ہے. اس سب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی باہر آنے کے چانسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور زیادہ چپقلش بڑھے گی اور کھینچا تانی ہوگی معاملات میں پی ٹی آئی کے لیے, ان کے چیئرمین کے لیے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ تو دیا تھا اور ووٹ کا احترام ہونا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کا تو یہ باقاعدہ نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. مل گئی نا تو وہ تو جو خاتون ہے راشدہ خاتون, کیا ڈاکٹر راشدہ یاسمین راشد, ان سے وہ ہار گئے تھے الیکشن. جی. تو مطلب ٹوٹل تمام چیزیں ریورس کی گئیں. تو ان کو اب اس نعرے کا احترام کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی کہ بھئی جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے آپ انہیں اس طرح. آپ کو گنجائش محسوس ہو رہی ہے سیاست میں واپسی کی چیئرمین پی ٹی آئی کے؟ میں یہ تکرار سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیے چیئرمین پی ٹی آئی نے ابھی کوئی میرا خیال ہے گرینڈ میٹنگ کال کی تھی وہاں, اس میں تمام اور بھی جماعتیں گئی تھیں, جی ڈی اے وغیرہ بھی گئے تھے. ہم جیل میں تھے, ہماری تو خیر ملاقات بھی نہیں ہوئی. سندھ میں آئی تھی ان کی پوری جماعت, حامد رضا صاحب اور دیگر لوگ آئے تھے. جی 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 جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کم از کم, یعنی میں اگر پرسنلی اگر میں ایک پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والا بندہ اگر کوئی سوچے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا پولیٹیکل پروسیس میں ان کی واپسی بہت ضروری ہے. دیکھیے ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. جو 650 کلومیٹر کا جو ہمارا پورس بارڈر ہے وہ بلوچستان تک جو ہے وہ پشتون ڈومینیٹڈ ہے. بالکل درست ہے. اور ہمارے ہاں بہت بڑی بیوقوفی یہ ہوئی, اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی احمقانہ حرکت تھی کہ انہوں نے جو پنجاب کے لوگ تھے انہیں عمران سے الگ کر دیا. لوگوں نے عمران کو چھوڑا, اور جو لوگ عمران کے ساتھ اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں ان کی 98% جو پاپولیشن ہے وہ پختون ہے. تو آپ اس کو پختون لیڈر بنا رہے ہیں, اور اگر آپ پختون لیڈر بنانے کی کوشش میں خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اگر ان میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. بڑا سوال. تو آپ اس کو عمران کو پولیٹیکل پروسیس میں ان کیجئے. پولیٹیکل پروسیس میں ان کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو انریسٹ ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ, اور گورنمنٹ کا اگر وہ حصہ ہوتا ہے تو آپ کنٹرول کر کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. بارڈر کے اوپر جو سچویشن ہے اچھی نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بس وقت ختم ہو گیا. یہ جو آپ کی محبت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ قائم و دائم رہے گی, اور دوبارہ گرفتاری وغیرہ کا کوئی اندیا کوئی اشارے تو نہیں سمجھ آ رہے, یا وہ کرنے آئیں گے تو آپ اتنی ہی آسانی سے گرفتاری دے دیں گے جیسے اب کی بار دی تھی؟ نہیں تو کیا مطلب میں لڑ تھوڑی سکتا ہوں. مزاحمت نہیں کریں گے. ظاہر مزاحمت تو نہیں کریں گے. جب وہ کہیں گے آ کے لے جائیں تو چلے جائیں گے ہم ان کے ساتھ, اور کیا کر سکتے ہیں. آپ جو ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی کسی دن آپ کو پکا ہی نہ یاد کر لے, میں یہ کہہ رہی ہوں. نہیں دیکھیے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. میں زمین پہ کسی کو خدا نہیں سمجھتا, لیکن میں
یاد کرنے سے مراد میری یہ کہ وہ آپ کو پھر جیل میں ہی رکھیں, باہر ہی نہ آنے دیں. نہیں, آپ نے جس طرح کہا ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں گے, تو وہ ایک شاعر نے, تم لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو میں بتا دیتا ہوں, وہ ایک شاعر تھے, وہ شاعر جو ہے وہ اپنا شعر آدھا مکمل نہیں کر پاتے تھے, تو لوگ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ جتنی زور زور سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کو آپ یاد کر رہے ہیں, اللہ نے ایک بار یاد کر لیا تو پھر کیا کرو گے. جی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ والا انہوں نے اسی طرح کہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ کوئی غیروں والی بات تو نہیں کر رہا. ظاہر ہے میں نے ابھی کہا کہ بھئی عمران کے بارے میں جو رویہ رکھا تھا, میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ غلط تھا کہ آپ نے پنجاب کے لوگوں کو بائی فورس آپ نے الطاف سے عمران سے الگ کر دیا. تو آپ اس کو پختون لیڈر بنا رہے ہو. پختون لیڈر بناؤ گے تو ایتھنیسٹی اگر بڑھے گی تو پختونی جو وہ آپ کا خیبر پختونخوا ہے اس میں جو ابھی انریسٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ. اور پھر آپ پنجاب اور پختونوں کی جو ڈفرینسز ہیں اس کو آپ وائڈن کر رہے ہو. یعنی ٹھیک تو ہے, اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر میں کہہ سکتا ہوں تو اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میرا تعلق ہے پاکستان سے. اگر تمہاری کسی غلطی سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے تو میں اپنی رائے تو دے دوں. دیں گے. ٹھیک ہو گیا, یعنی آپ کی محبت قائم رہے گی. میری نفرت بھی کسی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ آگے صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب نے آج ہمیں خصوصی وقت دیا. کچھ سوالات تھے جو ذہنوں میں ہیں اور بھی بہت ساری دیگر چیزیں شہر کے حوالے سے وہ آئندہ کسی روز کے لیے اٹھا رکھی ہیں. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.